अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी स्पेशल के एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा क्या हाल हैं? आज आप मैं कोई ठीक हूँ। सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के आज लाए? बस किसी भी लंबे चौड़े इंट्रो की बजाय मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि ये हमारे वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, इस वक्त इसके दो पहलू निकाले जा सकते हैं जो इस वक्त तजिया निगार निकाल रहे हैं। एक पहलू तो ये है कि अब उनका जो मसला था वो IMF से जो डील थ्रू होनी थी वो उस पर लगे हुए थे और बड़े वो जिसे कहते हैं पंजाबी में नीवी पा के लगे हुए थे। और अब जब वो IMF वाली डील थ्रू हो गई है, अब वो अपना जो सबसे बड़ा इस वक्त उनका मसला है, उनको जो पॉलिटिकल थ्रेट का सामना है या चैलेंज का सामना है, वो उसके ऊपर जो है अब वो फोकस करना चाह रहे हैं और उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है। आप देखिए, कल उनके मुखातब जो थे वो उनके MPA साहिबान थे पंजाब से और KPK से, जो उनके वफाक से। जी। MPAs जो हैं उनको उन्होंने मुखातब किया। तो बेसिकली वो नहीं कह रहे थे कि वो भी ज़रा अग्रेसिव टोन के अंदर आएँ, क्योंकि पिछले कम अज़ कम 8-10 साल से तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, 8 साल से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और PMLN के जो लेजिस्लेटर्स हैं या उनके लीडर हैं वो अपनी क़यादत की तरफ देख रहे होते हैं, और जब उनके ऊपर रिएक्शन आता है तलाल चौधरी और दानियाल की तरह, तो PMLN की क़यादत जो है ना वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देती है, उनके साथ हमें कम ही खड़ी हुई नज़र आती है और वो इसके नतीजे के अंदर सजा पा जाते हैं। एक उसका पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है जो कि इस वक्त कल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के फिर राब्ते हो गए हैं अपने जो पावर्स टू बी है ना, जिनको हम कहते हैं। जी जी। और उसके बिल्कुल। नतीजे में जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं या वो डेस्परेशन का शिकार हुए हैं कि जनाब सारा काम हमने कर लिया है, तो अब फिर उनसे सिलसिला जुनबानी किया जा रहा है। तो ये उसका रिएक्शन था। ये चूँकि कल की अफवाह थी ना कि वो जी। एक मुलाकात हुई है, जो है वो NDU से भी इतला थी, वहाँ पे भी खिताब नहीं हुआ, और फिर वो सारा इस दौरान कोई मुलाकात हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मुलाकात हुई है? इमरान खान साहब की टोन तो वही थी सरगोदा जलसे के अंदर, अगर आपने नोट किया हो, बल्कि वो एक दो कदम आगे बिल्कुल। ही गए हैं उस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि मैं चारों के नाम। आपने तो हमें कल ही बता दिया था कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कूल डाउन हो जाए, वो उससे ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई मुलाकात हुई होगी, हम अगर फ़र्ज़ कर लें कि मुलाकात हुई होगी, तो उसके बाद वो नज़र आना चाहिए। इस पे फिर ये तजिया है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो परसों डेस्परेट थे अदालत में पेशी के वक्त या अपना जेहलम के जलसे में, वो यहाँ पे आपको सरगोदा में उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स नज़र आई। ठीक है, और इसका मतलब ये है जी। कि उन्हें पता है कि कल क्या होना है और परसों क्या होना है, तो बहरहाल वो चीज़ें तय कर चुके हैं। तो ये दो हैं जी उसके तजिए जो इस वक्त मार्केट के अंदर अच्छा, दिख रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ना अपने ख़िताब में एक और बहुत अहम बात की। वैसे तो ख़वातीन के हवाले से कोई भी बात हो, बेशक वो सहाफ़ी ख़वातीन हो या सियासतदान ख़वातीन हो, उनको जब भी उनकी ट्रोलिंग की जाती है या उनके हवाले से कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, तो हम हमेशा उसको कंडेम करते हैं। लेकिन कल वज़ीर आज़म साहब ने अपने ख़िताब में इमरान खान को निशाना बनाते हुए कहा कि जी मुल्क ऐसे नहीं करते, मेहनत करनी पड़ती है, ये तावीज़ों से, फूकों से और तावीज़ गंडों से जो है वो मुल्क नहीं चलते। और हम सब जानते हैं कि उनका ये इशारा किस जानिब था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ज़ाहिर है कि वो उनका भी वो चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर जो डायरेक्शन है वो बेशतर उनकी तरफ से आती हैं, और जो गालम गलोच होती है आपको भी और मुझे भी और ऐसे तमाम लोगों को जो जनाब इमरान खान की तर्ज फ़िक्र से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, इसलिए मैं तो इसका तजिया ही कर सकता हूँ। अब आप देखिएगा मुखालफ से, अच्छा ये दूसरी तरफ ये जो है ये सॉफ्ट बैली भी है जनाब इमरान खान साहब की। आपको याद है इमरान शफकत साहब और आमिर मीर साहब जो हैं वो लाहौर से उठाए गए थे, और इसी तरह साबर बिल्कुल। हाशमी हैं PMLN के कारकुन, वो भी उठाए गए थे। इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम एक ही था कि इन्होंने उस वक्त की खातून अव्वल यानी इमरान खान साहब की जो मौजूदा ज़ौजा है उनके बारे में कुछ बातें कही थी या कुछ ट्वीट्स किए थे, इस पे उनको उठा लिया गया। तो इसके हवाले से आप देख लें कि इमरान खान कितने सेंसिटिव हैं
ان چیزوں کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ دوسروں کی بھی سینسٹیو ہے نا, اگر آپ ان کے احترام کا بالکل مطالبہ کرتے ہیں تو پھر مریم بھی اتنے ہی احترام کی حامل ہے, پھر آصفہ سب بھٹو زرداری بھی اتنے ہی کوئی بھی ہو احترام کی سب حامل جو ہے, ہے پھر بالکل عفیفہ راؤ بھی اتنا ہی احترام جو ہے وہ ایک ہماری بیٹی کے طور پہ کمانڈ کرتی ہے. تو پھر سب کے لیے ہوگا. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ 1350 لوگ کے پی کے کی حکومت کی تنخواہ پہ رکھیں اور دن رات ان کا یہ کام ہو کہ وہ جو ہیں وہ ہماری وہ جرنلسٹ جو کولیگ ہیں اپنا آسمہ شرازی کو دن رات گالیاں دیں, یا غریدہ آسمہ فاروقی. شیرازی ہیں, غریدہ فاروقی غریدہ ہیں, فاروقی جی کئی جی, خواتین ہیں جن کو ان نشانہ بنایا خواتین جاتا ہے. جرنلسٹوں کو آپ چن کے نشانہ بنائیں, کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے بعض اوقات اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پروفیشن کا حصہ ہے. ان کو جو سچ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ناظرین کو, سامعین کو اور قارئین کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا فرض منصبی ہے, اس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ان کو سنگل آؤٹ کر کے نشانہ بنا لینا, وہ بھی تو خواتین ہیں نا یار. تو اب اس کا دوسرا پہلو آ جائے. سیاستدانوں میں سے بیشتر لوگ یہ یقین کر گئے ہیں, اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لوگ, کہ ان کے خلاف جو گالم گلوچ کی تحریک چلتی ہے مہم, وہ اس ٹیم کو ارسلان خالد اور اظہر مشوانی اور یہ عمران لالکا کی جو ٹیم ہے ان کو کمانڈ کرتی ہیں بشرا بی بی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر سر نہیں, یہ چیزیں تو رہتی ہیں اگر کوئی بھی پولیٹیکل فیملی ہو. لیکن اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو مریم نواز بہت سے ڈیسیجنز میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں نظر آئی ہیں. اسی طرح سے جیسے آصفہ بھٹو ہیں, ان کا نظر آتا ہے کہ وہ جاتی بھی ہیں, میٹنگز بھی کرتی ہیں, باقی سارا کچھ بھی ہے. مطلب جب ایک فیملی کا پارٹ ہوں تو وہ اپنے باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے خواتین کا کردار تو ایک ہمیشہ ہی رہا ہے. جی تو بالکل اسی طرح سے اگر یہاں پہ بات کی جائے تو بشرا بی بی کا کردار بھی ہے. تو سنگل آؤٹ صرف کوئی ایک ایگزامپل تو نہیں کی جا سکتی. بالکل نہیں کی جا سکتی. میں تو آپ کو جو اس وقت سیاستدان کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں, یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کو ہم ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اس کو بعد میں کریں گے. لیکن وہ یہ کریں گے ایز اے پالیسی, ایز اے اسٹریٹجی, وہ کریں گے کہ عمران خان کی سافٹ بیلی جو کہ بشرا بی بی ہیں اس کے اوپر ہٹ کرے. اور ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو گالم گلوچ کی کیمپین ہوتی ہے اس کو بشرا بی بی فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہوتی ہیں یا ان کی ڈائریکشن پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ ان کو کریں گے تو عمران خان صاحب کو زیادہ تکلیف پہنچے گی, تو شاید وہ تکلیف کا وہ لیول محسوس کر سکیں جو وہ دوسروں کے اوپر انفلکٹ کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان جماعتوں کے درمیان میں لڑائی جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرنے والی شدت ہے. اختیار کرے گی. لیکن میں جس مسئلے کو رونا چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی تھی کہ ہم لڑائیوں کے اندر جو ہے وہ خواتین کو سپیر کر دیا کرتے تھے. مطلب آپس کی لڑائی جو ہے وہ مرد آپس میں لڑ رہے ہیں اور بیٹیوں سانجی ہوتی ہیں. یہ تو ہمارا محاورہ ہے, یہ جو انڈس بیسن کی سویلائزیشن ہے اس کے اندر مائیں بیٹیاں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, آپس میں نبڑ لیتے. ٹھیک ہے, وہ والا کلچر ختم ہو گیا. اب میرا مطلب ہے اب ایک دوسرے کی خواتین پہ حملے کرنے کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں روایت, اور یہ بہت بدقسمتی ہوگی. یہ ہماری فیملی کے, یہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کا بیڑا گرک کرے گی. یہ ہمارا جو روایتی کلچر ہے اس کے اندر جو فیبرکس ہیں, اس کے جو تار و پود ہیں, اس کو پھیتی پھیتی کر دے گی. تو یہ دکھ کی بات ہے, کیونکہ عدم برداشت تو ہمارے یہاں پہلے ہی بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہاں, اور یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر سوشل میڈیا نے ڈائلاگ کو رواج دیا ہے, مکالمے کو رواج دیا ہے. ہمارے ہاں نفرتیں پھیلانے کو رواج دیا ہے, اور لوگ جو ہے وہ جعلی آئی ڈی سے آ کے آپ کی ایسی تیسی کر جاتے ہیں. جب آپ اس کو پیچھا کر کے کبھی سکین کر کے پہنچیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کوئی آپ کا ہی جاننے والا تھا دور پار کا, اور جسے آپ کی کسی بات سے تکلیف ہوئی ہوگی اور اس نے جعلی آئی ڈی بنا کے آپ کے اس پہ آ کے آپ کی ایسی پھیر دی. تو یہ تو ڈکے ہوا نا جی, یہ تو زوال ہوا نا.
انسانی قدروں کا بالکل. بھی، معاشرے کے جو ہماری اچھا جو سر، حالات اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ نے بات کی کہ شاید ایک افواہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ رابطے بحال ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو عدالتی کارروائیاں ہیں ان کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ آج بھی سپریم کورٹ میں ایک جو سماعت کے لیے درخواست منظور ہوگی ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ڈفرینٹ لوگوں کے حوالے سے کہ وہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت انگیز جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں اور اس طرح کی تقریریں کی جاتی ہیں، جس پہ 2 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا ہے اور اب وہ 8 ستمبر کو جو ہے وہ سماعت کرے گا. تو یہ سارا کلچر جو ہے یہ کب ختم ہوگا دیکھیے یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھیے عمران خان صاحب سیاست نے کے ساتھ ساتھ؟ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر بہت خوفناک قسم کی جو استبدادیت ہے وہ انفلکٹ کی تھی، ان کے اوپر سپریشن کیا تھا. ہم نے جرنلسٹوں کو لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں تو ان پہ کوئی مقدمہ نہیں بنا، جتنے سارے مقدمے ہیں وہ انہوں نے خود آپس میں بنائے تھے پہلے. نہیں، آپس میں نہیں بنائے. میرے خلاف مقدمہ جو بنا تھا وہ ریاست نے بنایا تھا. ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ریاست نے بنائے. ان کے اندر کوئی فرق نہیں. میں سیاست دانوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ان کے اپنے مقدمات تھے. نئے مقدمات جو تھے وہ انیشیٹ کیے گئے، یہ بالکل غلط بات ہے. نئے مقدمات انیشیٹ کیے گئے اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو گرفتار کر لیا گیا اور انویسٹیگیشن کے خاتمے کے پہ کہہ دیا گیا جی کچھ نہیں ملا. لیکن وہ بندہ کوئی 6 ماہ اندر رہ آیا، کوئی 15 ماہ اندر رہ آیا. خواجہ سعد رفیق دیکھیں نا، 15 ماہ وہ اور ان کے بھائی جیل کے اندر رہے ہیں اور آخر میں پتہ چلا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کافی لمبی جیل کاٹی ہے. جی رانا ثناء اللہ تو اس کی ایک مطلب کہ گلیرنگ ایگزامپل ہے نا، ایک بہت ہی شاندار مثال ہے کہ کس طرح انہیں ذاتی انتقام کے لیے پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کیا کہ میں ان کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اور پھر ان کو جیل میں ڈال لیا گیا. آج وہ مقدمہ پی ٹی آئی اون نہیں کرتی، وہ اس کو فوج کے اوپر ڈال رہی ہے کہ جناب انہوں نے بنایا تھا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اور کس دن وہ مطلب کہ یہ کیا بات ہوئی، حکومت میں تو آپ تھے، احکامات تو آپ کے چل رہے تھے اور پریس کانفرنسیں آپ کی ریکارڈ کے اوپر ہیں، آپ اس کو کیسے ڈسون کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، یہ وہ لگج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین پہ کیا ہے اور جس طرح یہ احکامات دیا کرتے تھے اور ادارے ان کے وہ احکامات نہیں مانا کرتے تھے ویسے بائی دا وے کہ اس کو ماریں، اس پہ تشدد کریں اور جب یہ چیخے تو اس کی آوازیں مجھے سنائیں لائیو فون پہ، ٹھیک ہے، اور اتنے بجے آپ نے اس پہ تشدد کرنا ہے اور اتنے بجے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں گا. اور پھر جب وہ لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے تو ان کو پنش ملتی تھی، وہ سسپینڈ ہوتے تھے، ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اداروں کے اندر جو ہے ہمارے وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا. اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے کسٹڈی میں ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کو ہم کیوں ماریں، کیوں اس کے اوپر کریں. تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ رہا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی تک ریاست کی طرف سے اس استبداد اور جبر کا 1% بھی انفلکٹ نہیں ہوا جتنا کہ انہوں نے کیا، جتنا کہ انہوں نے دوسروں پہ کیا تھا. بھائی انہوں نے تو مبشر لقمان جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جو کہ ابتدا میں ان کے بیانیے کے حامی تھے. دیکھیے ان کے اوپر انہوں نے زندگی کتنی تنگ کی ہے. میرا مطلب ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم تک ڈیلے ہو گئی. مبشر لقمان بھی ہیں، محسن بیگ بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے. محسن بیگ بھی شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور ان کے تبدیلی کے بیانیے کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر اختلاف کیا اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ راندہ درگاہ بنا دیے گئے اور ان کے اوپر ریاست کا پورا جبر اور استبداد جو تھا وہ کھول دیا گیا. تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب نے ایسے ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے. ابھی تک دیکھیے عدالتیں ان کے بارے میں بڑا ہی لینینٹ ویو لے رہی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عدالتوں کے ہاں سے عمران خان کے لیے ممتا جھلکتی ہے. عدالتوں کے ہاں سے ہر پاکستانی کے لیے، ہر شہری کے لیے جو 1973 کے آئین کو مانتا ہے اور اس کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے ایسی ہی ممتا جھلکنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ علی وزیر جو ہے وہ بیچارہ 5ویں مقدمے کے اندر ابھی تک جیل میں ہے، اس کو رہا نہیں ہونے دیا جا رہا اور عمران خان صاحب کو پیش ہوئے بغیر ان کی ضمانت مل جاتی ہے، ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے اور ریاست جو ہے وہ عمران خان کے پروٹوکول کے اوپر 2 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرتی ہے اور علی وزیر جو ہے اس کو شوگر کی دوائیاں جیل کے اندر نہیں دی جاتی. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ جو ہے یہ غلط ہے. ہمیں اس کو ایز اے جرنلسٹ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے نہ جانے کب ہمارا جو ہے وہ جان چھوٹے گی. لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے. آج کے لیے مجھے اور رضوان رضی صاحب کو اجازت دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.